बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के उस मामले का अहवाल जिसमें कदूरतें भी कार फरमा रही, मोहब्बत और रकाबत के उन मुजरिमों का किस्सा जिनके साथ बेगुनाही का जुर्म करने वालों को भी सजा भुगतनी पड़ी। इश्क की रिवायती मुसल्लस के जावियों का एक और हंगामा। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है जुर्म बेगुनाही। ये कहानी मलिक सत्तर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। सिकंदर मिर्जा ने नया नया इक़्तिदार संभाला था। इन दिनों मेरी तैनाती लाइलपुर की शहरी हदूद के एक थाने में थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो हफ्ते का दिन था। मैं मामूल के मुताबिक थाने में बैठा रोजमर्रा के काम निपटा रहा था कि चंद अफराद किसी नौजवान के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे कमरे में आए। उनमें एक शख्स की उम्र 50 के लगभग थी। वो खासा खस्ता हाल और दरमांदा नजर आ रहा था। उसके साथ 19-20 साल का एक नौजवान लड़का था। बाकी दो अफराद दरमियानी उम्र के थे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही बूढ़े शख्स ने रोना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, मेरे जवान बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो मेरा दायां बाजू था, मेरे बुढ़ापे का सहारा। मैं तो जीते जी मर गया। किसने कत्ल कर दिया तुम्हारे बेटे को? मैंने मौतदल लहजे में पूछा। फिर कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और तसल्ली से सारी बात बताओ। जनाब, उधर घर में मेरे भाई की लाश रखी है। बूढ़े के साथ आने वाले नौजवान ने कहा, आप हमारे साथ चले और कानूनी कार्रवाई करें। मैंने कहा, हौसला रखो नौजवान। फिर बूढ़े को मुखातिब करते हुए पूछा, चाचा किधर है तुम्हारा घर? उधर घंटा घर के पास। मैंने एएसआई शहबाज खान और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और इन 4 अफराद के हमरा जाए वारदात पर पहुंच गया। मकतूल का नाम तुफैल अहमद था और वो बूढ़े शख्स कबीर अली का बड़ा बेटा था। तुफैल अहमद के छोटे भाई का नाम हबीब अहमद था। ये वही नौजवान था जो अपने बाप के साथ थाने में आया था। बाकी दोनों अपराध महल्लेदार थे जो इजराह हमदर्दी उनके साथ हो लिए थे। तुफैल अहमद की लाश मकान की छत पर पड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। वो कसरती बदन का मालिक एक गबरू जवान था। कद भी माशाल्लाह ठीक ठाक था, 6 फीट से निकलता हुआ। उसके चेहरे पर घनी मूछें बड़ी भली लग रही थी। उसने मौसम की मुनासबत से शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके कदो-काल से अंदाजा होता था कि वह खूबरू नौजवान था, मगर इस वक्त उसकी सारी खूबसूरती और रानाई मौत की अंधेरी गोद में अपना निशान खो बैठी थी। मैंने वक़ुआ का बगौर जायजा लिया। फिर तुफैल अहमद की लाश को उलट पुलट कर देखा। उसकी मौत सर में लगने वाली शदीद चोट से वाक़ई हुई होगी। ये मेरा अंदाजा था, क्योंकि लाश के नजदीक एक पुख्ता ईंट पड़ी हुई थी और तुफैल अहमद के सर पर गहरी चोट का निशान साफ नजर आ रहा था। सर के जख्म से निकलने वाले खून ने मकतूल का पूरा चेहरा आलूदा कर दिया था और मकान की छत पर भी जा बजा खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने फौरी तौर पर मस्कूरा ईंट का मुआयना किया। वो आम साइज की एक पुख्ता ईंट थी। उसके पेट पर अंग्रेजी हर्फ RC वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। मुख्तलिफ ईंट साज इदारे अपने इदारे के ट्रेडमार्क के तौर पर ऐसे हरूफ ईंटों को सांचे में ढालते वक्त बनवाते हैं। ईंट के सांचे में ऐसा इंतजाम मौजूद होता है। RC मार्क की इस ईंट के कोने पर खून का एक बड़ा धब्बा मौजूद था और कुछ इंसानी बाल भी चिपके हुए थे। अगर तुफैल अहमद को इसी ईंट की ज़रब से हलाक किया गया था तो इसके कोने पर चिपके हुए बाल यकीनन मकतूल तुफैल अहमद के सर के थे। एक खास बात जो मैंने नोट की वो ये कि ये ईंट इस्तेमाल शुदा नहीं थी। इस पर रेत, सीमेंट या गारे का कोई निशान नहीं था। मैंने ये नुक्ता अपने जहन के एक गोशे में महफूज कर लिया। इसके बाद मैंने मकतूल की जामा तलाशी ली। उसकी सामने वाली जेब खाली थी, अलबत्ता साइड पॉकेट से चंद अशिया बरामद हुई। उनमें मकबूल फिल्मी गानों की एक किताब, एक अदद कंघा, इत्र की पीशी, एक रुमाल जिसके कोने में एक फूल कढ़ा हुआ था और एक अदद तावीज शामिल था। उसके अलावा एक तयशुदा पर्चा था जिस पर 2 नाम लिखे हुए थे, हसीना बेगम, जुलेखा बीबी। मैंने इस पर्चे को अपनी जेब में रख लिया। बाकी अशिया की फहरिस्त ASI ने तैयार कर दी थी।
میں نے وہ لسٹ مقتول کے بوڑھے باپ کبیر علی کے حوالے کی اور تمام چیزیں کانسٹیبل کی تحویل میں دے دی۔ اس کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ اب گواہوں کے بیانات اور ابتدائی پوچھ گچھ باقی تھی۔ دونوں کانسٹیبل تو لاش کے ساتھ ہی اسپتال چلے گئے تھے۔ میں اور شہباز خان کبیر علی کی رہنمائی میں نیچے بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت بیٹھک میں ہمارے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی حبیب احمد اور اس کی ماں حاضرہ بی بی بھی موجود تھے۔ میں نے کبیر علی کو وہاں رک کر باقی افراد کو گھر کے اندرونی حصے میں بھیج دیا۔ ASI شہباز خان بھی باہر چلا گیا۔ میں نے کبیر علی سے سوال کیا، تمہیں کب پتا چلا کہ تمہارا بیٹا قتل ہو چکا ہے؟ وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا، میں تو اس وقت سو رہا تھا، چیخ پکار کی آوازیں سن کر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجھے جب برپا ہونے والی اس قیامت کا پتہ چلا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ حبیب احمد نے ہی مجھے سنبھالا نہ دیا ہوتا تو شاید میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے پھر رونے لگا۔ میں نے پوچھا، لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ سریا نے، اس نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ میری بیٹی سریا رفع حاجت کے لیے صبح چھت پر گئی تو بھائی کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ تازے رہے کہ پنجاب میں اس زمانے میں اور آج کل بھی چھوٹے محلوں میں اکثر لوگ باتھ روم کی چھت پر تعمیر کرواتے ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا، تو فیل احمد شادی شدہ تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا، کبیر علی نے جواب دیا۔ اس کارخانے میں پیتل اور المونیم کے برتن تیار کیے جاتے ہیں۔ تو فیل احمد وہاں ڈھلائی کا کام کرتا تھا۔ وہ عام طور پر کتنے بجے گھر آ جاتا تھا؟ شام سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ جاتا تھا، کبیر علی نے بتایا۔ کل بھی وہ حسب معمول گھر آیا تھا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا اور… کبیر علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہ دشمنی نہ دوستی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا جناب، صبح سے شام تک کارخانے میں کام کرتا تھا، باقی وقت وہ اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کا تو بس ایک ہی شوق تھا، ورزش۔ اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے جوان رہان بچے کو، تھا بھی تو وہ بنا بنایا شہزادہ۔ ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، تو فیل احمد کون سی ورزش کرتا تھا؟ اسے تن سازی کا شوق تھا، کبیر علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھ کر باقاعدگی سے تن سازی کے کلب جاتا تھا، واپس آ کر وہ غسل کرتا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارخانے چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، شہ زوری کے جتنے بھی شعبے ہیں، مثلاً تن سازی، پہلوانی، کبڈی وغیرہ، ان میں بہت جلد دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وہاں اگر 4 بندے سجن ہوں تو ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا جناب، مگر میرے بیٹے کا کوئی دشمن نہیں تھا، کبیر علی نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بڑا بیوہ بچہ تھا، سبھی اس سے محبت کرتے تھے، وہ بھی بزرگوں کا بہت احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اور یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا۔ رب سونا بہتر جانتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دلگیر لہجے میں بولا۔ میں کسی پر شک کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ میں نے کانسٹیبل کے حوالے کی تھیں، مگر لاش کے ساتھ اسپتال جاتے ہوئے کانسٹیبل نے وہ تمام اشیاء ASI شہباز خان کی تحویل میں دے دیں، اور وہ طے شدہ پرچہ جس پر 2 عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اس کا اندراج سامان کی فہرست میں نہیں تھا۔ وہ دونوں نام میرے دل میں بری طرح کھٹک رہے تھے۔ میں نے کبیر علی سے پوچھا، دیکھو کبیر علی، تمہارا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، میں تمہارے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں طفیل احمد کے قاتلوں کو گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دلوانے کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بولو، قانون سے تعاون کرو گے؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ میں چند لمحوں تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، طفیل احمد کا کہیں کوئی چکر وکر تو نہیں تھا؟ کیسا چکر جناب؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھ لیا۔ میرا مطلب ہے کوئی عشق معشوقی کا چکر، میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا؟ کبیر علی کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر اسے چھپانا بھی مقصود ہو۔ اسے کشمکش میں دیکھ کر میں نے نرم لہجے میں کہا،
تم نے پولیس سے تعاون کا وعدہ کیا ہے کبیر علی۔ ہمارے لیے ایک معمولی اور بظاہر غیر اہم سی بات بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اگر اپنے بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی جناب۔ اس کے لہجے سے بے بسی عیاں تھی۔ حسینہ بیگم کون ہے؟ میں نے کبیر علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے دوسرا وار کیا۔ سلیخا بی بی کو جانتے ہو؟ حسینہ بیگم؟ سلیخا بی بی؟ اس نے اٹک اٹک کر دہرایا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے کسی بھلائی یا تعاون کی امید نہ رکھنا کبیر علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں عورتوں کا طفیل احمد کے قتل سے بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ کبیر علی نے کہا، حسینہ بیگم تو ہمارے گوانڈی رحیم الدین کی بیوی کا نام ہے اور زلیخا بی بی نام کی کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے لگا وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے زلیخا بی بی کے ذکر کو موقوف کر کے حسینہ بیگم کے بارے میں ہی پوچھ لیا۔ یہ حسینہ بیگم کیسی عورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت اچھی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ حسینہ بیگم کے کتنے بچے ہیں؟ 2، کبیر علی نے جواب دیا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا بڑا ہے، اس کا نام سلطان ہے۔ سلطان سے چھوٹی سلمہ ہے۔ سلمہ کی عمر 18 یا 19 سال ہوگی۔ اب بات کچھ کچھ کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کبیر علی تم نے بتایا کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا، کیا اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے اپنے بہن کے گھر اس کی شادی کی بات تو چلائی تھی۔ جمیلہ طفیل کے لیے نہایت ہی موزوں لڑکی تھی، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، ورنہ اس سال میں اس کی منگنی تو کر ہی دیتا۔ کیا وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا؟ اللہ جانے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کبیر علی سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے بیٹھک سے باہر بھیج دیا اور اس کی بیٹی سریا کو اندر بلا لیا۔ لاش کو سب سے پہلے سریا ہی نے دیکھا تھا۔ سریا 14-15 سال کی ایک دھان پان سی لڑکی تھی۔ اس وقت وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ میں تھوڑی دیر تک اسے پچکارتا رہا۔ وہ حبیب احمد سے چھوٹی تھی اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سریا سے چھوٹی ایک اور بہن نبیلہ بھی تھی جس کی عمر 12 سال تھی۔ سریا کے اوسان بحال ہوئے تو میں نے پوچھا، سریا بیٹی تم جب آج صبح چھت پر گئیں تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، میں بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے باتھ روم جاتی ہوں۔ آج بھی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حسب معمول چھت کا رخ کیا، پھر طفیل بھائی کی لاش دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ طفیل مر چکا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اسے چھو کر دیکھا تھا؟ وہ بولی، میں نے عجیب سے انداز میں بھائی کو چھت پر پڑے ہوئے دیکھا تو چونک اٹھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں ان کے قریب چلی گئی۔ اس وقت بھائی کے سر سے نکلنے والے خون پر میری نظر پڑی تو میں بوکھلا گئی۔ اس کے قریب چھت پر بھی خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی اور نیچے آ کر سب کو جگا دیا۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، جب تم بیدار ہونے کے بعد اوپر چھت پر گئی تھی تو کیا اس وقت گھر کے باقی افراد سو رہے تھے؟ جی ہاں، اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ میں ہی سب سے پہلے اٹھتی ہوں۔ عموماً اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اماں تو اب بوڑھی ہو چکی ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، اس لیے گھر کا بیشتر کام میں ہی کیا کرتی ہوں۔ دوسروں کے جاگنے سے پہلے میں ناشتہ وغیرہ تیار کر دیتی ہوں۔ تم نے بتایا کہ جب تم چھت پر پہنچی تو تم نے طفیل کو عجیب سے انداز میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ تمہارا بھائی طفیل ہی تھا، جبکہ اذانوں کے وقت تو اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے اور تم نیند سے بیدار ہونے کے سبب پوری طرح ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی؟ سریا نے بتایا، میں نے بھائی کو ان کے کپڑوں سے پہچانا تھا اور پھر میں نے چھت کا رخ کرنے سے پہلے چھت کا بلب جلا لیا تھا۔ اس بلب کا بٹن سیڑھیوں کے پاس ہی ہے۔ رات میں یا صبح یا اندھیرے میں اگر کسی کو چھت پر جانا ہوتا ہے تو وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی بلب ضرور جلا لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، جب تم نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس وقت تم نے چھت پر کوئی غیر معمولی بات محسوس کی؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے تم نے وہاں کسی شخص کو دیکھا، اپنی چھت پر یا آس پاس کی کسی چھت پر، کسی مرد یا عورت کو، یا کسی کا حیبلہ وغیرہ، یا کوئی اور غیر معمولی بات؟
نہیں جناب، میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تم نے بتایا کہ گھر میں تم سب سے پہلے بیدار ہوتی ہو، میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا۔ ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کیا آج بھی تم ہی پہلے بیدار ہوئی تھی؟ وہ شاید میرے سوال کو سمجھ نہیں پائی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ظاہر ہے آج بھی میں ہی سب سے پہلے اٹھی تھی۔ جب تم اٹھ کر چھت پر جا رہی تھی تو کیا طفیل احمد اپنے بستر پر موجود تھا؟ وہ بیٹھک میں سوتے تھے۔ وہ جلدی سے بولی، بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا ہے، وہ دیکھیں۔ اس نے بیرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ صبح صبح ورزش کرنے جاتے تھے اور میرے اٹھنے کے بعد ہی وہ گھر سے نکلتے تھے، بلکہ میں ہی انہیں جگاتی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے بتایا، جب طفیل بھائی چلے جاتے تو میں بیٹھک کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیتی ہوں، اس طرح باقی افراد کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بھائی کس لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ طفیل کی شادی تمہاری پھپھی کی لڑکی جمیلہ سے کرنا چاہتا تھا، مگر طفیل نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اس انکار کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یا تو وہ جمیلہ کو ناپسند کرتا ہوگا یا پھر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ جمیلہ دادی تو بہت اچھی ہیں، پھر طفیل کسی دوسری لڑکی کو چاہتا ہوگا۔ وہ ادھر ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہ سب پوچھ کیوں رہے ہیں؟ دیکھو بیٹی، میں نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، تمہارے بھائی کو کسی نے گہری سازش کے تحت قتل کیا ہے۔ میں اس قاتل تک پہنچنا اور اس کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات میرے علم میں ہونا چاہیے۔ میں مقتول کے ہر تعلق، ہر معاملے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے باپ نے بتایا کہ طفیل کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تو پھر کس نے اسے بے دردی سے قتل کیا؟ طفیل بھائی تو ہیرا تھے، ابو نے آپ کو ٹھیک ہی بتایا ہے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ کوئی ان کا دشمن نہیں تھا۔ مگر تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا بیٹی، میں نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا۔ طفیل احمد کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ جزبز ہو کر بولی، وہ سلمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ کون سلمہ؟ میں نے استفسار کیا۔ تمہاری پڑوسن حسینہ بیگم کی بیٹی؟ جی جی وہی، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، پھر کہا، آپ ابو کو نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو سلمہ کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ وہ اس چکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف مجھے اور امی کو پتا ہے۔ ابو کو پتا چل گیا تو وہ ہم سے بہت ناراض ہوں گے کہ ہم نے ان سے یہ بات کیوں چھپائی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ابو سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ تم کھل کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ ساری بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، ثریا نے کہا۔ بھائی طفیل احمد سلمہ کو پسند کرتے تھے، سلمہ بھی انہیں بہت چاہتی تھی، مگر سلمہ کی امی اس کی شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی تھی۔ امی نے حسینہ بیگم کو ایک مرتبہ ٹٹولا تھا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سلمہ کی شادی طفیل سے نہیں کریں گی، وہ تو اپنی بیٹی کو صرف اور صرف اپنے بھانجے کو ہی دیں گی۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ملتجیانہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ سب ابو کو نہیں بتائیں گے؟ میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا طفیل اور سلمہ چھپ چھپ کر بھی ملتے تھے؟ اس کے چہرے کے پہلے تاثرات تو ایسے نمودار ہوئے جیسے وہ میرے سوال کا جواب نفی میں دینا چاہتی ہو۔ پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بولی، ہاں کبھی کبھی وہ چھت پر مل لیتے تھے۔ اس نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ دن میں ملتے تھے یا رات میں؟ زیادہ تر رات میں۔ میں نے ثریا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اسے باہر بھیج کر اس کی ماں حاجرہ بیوی کو اندر بلا لیا۔ تاہم میں نے ثریا کو بھرپور تسلی دی تھی کہ میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مطمئن رہے اور جاتے جاتے اس سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ فی الحال ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کا مجھے یقین دلایا تھا۔ حاجرہ بیوی 40-45 سال کی ایک نحیف و نزار عورت تھی۔ اگرچہ اس عمر میں بھی اکثر لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن مسلسل بیماری نے حاجرہ کا حال بے حال کر دیا تھا۔ وہ دل کی دائمی مریضہ تھی، اس سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ البتہ سلمہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے ثریا کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ ثریا کی طرح اس نے بھی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان باتوں کا کبیر علی سے تذکرہ نہ کروں۔ اس کے بقول کبیر علی بہت غصہ ور تھا اور ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، حالانکہ میں نے کبیر علی کو اس سے مختلف پایا تھا۔ خیر ظاہر ہے گھر والے اسے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک غریب آدمی تھا جو گھنٹہ گھر چوک میں سبزی اور پھل بیچتا تھا
اور یہ کہ اس کے جوان بھلے مانس بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ واپس تھانے جانے سے پہلے میں نے کوٹھے پر جا کر دوبارہ جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ پوری گلی کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ کچھ مکانوں کی چھتیں البتہ اونچی نیچی ضرور تھیں۔ مقتول طفیل احمد کے گھر کے دروازے کا رخ شمال کی جانب تھا۔ اس پوری گلی کے دروازے شمال کی طرف ہی کھلتے تھے۔ اس گلی کے پشت پر جو مکانات بنے ہوئے تھے ان کے دروازے جنوب میں واقع گلی میں کھلتے تھے۔ دونوں گلیوں کے مکانات کے پیچھے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اکثر مکانوں کی چھت پر پردہ لگا ہوا تھا۔ مکان کی منڈیر کو اینٹوں کی چنائی سے قد آدم اونچا کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک چھت سے دوسری چھت پر نظر نہ جا سکے۔ چھت کے کنارے پر بنی سنگل اینٹ کو دیوار کے مکان کا پردہ کہا جاتا ہے۔ سلمہ کا گھر طفیل کے گھر سے مشرق میں واقع تھا۔ طفیل کی لاش چھت کے جس کونے سے ملی تھی وہاں پر پردے کی مشرقی اور جنوبی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ یہی وہ کونا ہوگا جہاں یہ دونوں محبت کے مت والے اپنی اپنی چھت پر کھڑے ہو کر درمیانی دیوار کے ادھر ادھر ملا کرتے تھے۔ یہ تو ممکن تھا کہ طفیل وہ دیوار پھاند کر کبھی سلمہ کی چھت پر بھی چلا جاتا ہو، لیکن اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ سلمہ اس دیوار کے اس طرف آتی ہوگی۔ ویسے عشق کی آگ میں یہ کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں تھا۔ کیا سلمہ طفیل کی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا خیال ذہن میں پیدا ہوا، پھر طفیل کا قاتل کون ہے؟ اس سلسلے میں مختلف امکانات میرے ذہن میں روشن ہوئے۔ ممکن ہے سلمہ کا بھائی سلطان اپنی بہن سے طفیل کے تعلقات سے آگاہ ہو گیا ہو۔ اس نے کھول لگا لیا ہو کہ وہ دونوں راتوں میں چھپ چھپ کر ملتے ہیں، پھر موقع نکال کر اس نے طفیل کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اس کام کے لیے اسے دوسری چھت پر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ ممکن ہے طفیل بے دہانی میں کھڑا ہو اور دیوار کی آڑ میں چھپے ہوئے سلطان کو اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ میں اپنے ذہن میں امکانات کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ اس قسم کے قتل کی وارداتوں میں مدعی جب کسی اپنے پر شک کا اظہار نہ کرے تو ہمیں اسی طرح تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ پچھواڑے کے مکان سے مقتول پر حملہ کیا گیا ہو۔ بہرحال میں نے سب سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا اور چھت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے ASI شہباز خان میرا منتظر تھا۔ ضابطے کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد ہم کبیر علی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے شہباز خان سے کہا، ذرا مقتول کے پڑوسیوں کو بھی چیک کر لیں۔ جی ضرور ملک صاحب، شہباز خان نے کہا اور ایک دروازے پر دستک دے دی۔ یہ طفیل کے گھر سے مغربی سمت والا مکان تھا۔ پتا چلا وہاں ایک بے اولاد جوڑا رہتا تھا۔ نظام دین اور حلیمہ بی بی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ انتہائی بے ضرر اور معصوم لوگ تھے۔ میرے کہنے پر ASI نے رحیم الدین کے دروازے کی کنڈی کھڑکا دی۔ رحیم الدین کے یارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اردو بازار میں اس کی کتابوں کاپیوں کی دکان تھی۔ رحیم الدین کا گھر میری تفتیش کا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سر فہرست تو یہ بات تھی کہ مقتول طفیل احمد کا رحیم الدین کی بیٹی سلمہ سے عشق کا چکر چل رہا تھا۔ پھر مقتول کی جیب سے جو پرچہ برآمد ہوا تھا اس میں رحیم الدین کی بیوی حسینہ بیگم کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیگر باتیں بھی تھیں جو مناسب موقع پر بتائی جائیں گی۔ دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا کھلا۔ اس اد کھلے دروازے سے کسی عورت نے جھانکا، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میرا نام ملک صفدر ہے، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ میں تھانے دار ہوں اور طفیل احمد کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ذرا رحیم الدین کو باہر بھیجیں۔ وہ عورت جو یقیناً حسینہ بیگم ہی ہوگی اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائی، تیز لہجے میں بولی، طفیل کے قتل سے ہمارا کیا تعلق اور رحیم گھر پر نہیں ہے، دکان چلا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے فوراً دروازے کے پٹ میں اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر اس کے مزاج کے مطابق سخت لہجے میں کہا، بی بی اگر رحیم گھر پر نہیں ہے تو اپنے لڑکے سلطان کو باہر بھیجو۔ سلطان لاہور گیا ہوا ہے۔ وہ لاہور کب گیا ہے؟ میں نے وہی کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، آج صبح ہی گیا ہے۔ اس کے جواب سے مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، سلمہ تو گھر میں ہی ہوگی، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا غضب ہے، خواہ خواہ شریف لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں آپ؟ حسینہ بیگم نے تڑک کر کہا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے رحیم سے جا کر پوچھیں، اور ہاں اس سلسلے میں میری بیٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز تحکمانہ اور بد مزاجانہ تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا،
رحیم سے تو ہم دکان پر بھی مل لیں گے، مگر اس کیس میں تم سے بھی تو پوچھ گچھ کرنا ہے۔ تمہارا بیٹا سلطان اور بیٹی سلمہ بھی تفتیش کے رگڑے میں آئیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی بی بی۔ میں باتوں میں دروازے کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ میں چاہتا تو زبردستی بھی دروازہ کھلوا سکتا تھا، مگر اس وقت میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔ اس کے بات کرنے سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصی اوکھی عورت ہے۔ میں شہباز خان کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے اے ایس آئی منظور حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے کہا، 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ، اردو بازار سے رحیم الدین کتب فروش کو پکڑ لاؤ۔ منظور حسین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوکے سر، ابھی گیا اور ابھی آیا جناب۔ اور ہاں، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا، اسے بتا دینا کہ بس معمولی پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب۔ منظور حسین نے مجھے یقین دلایا، پھر کہا، لیکن اگر اس نے تھانے آنے میں کوئی پس و پیش کیا تو اس صورت میں میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے اے ایس آئی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ تھانے آنے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے دوبارہ سیلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والی چیزوں کو میز پر پھیلا لیا اور بغور ایک ایک کو اٹھا کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ شاید ایک بات کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا۔ لاش کو ضلعی اسپتال بھجواتے وقت میں نے آلۂ قتل کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ آلۂ قتل کی کیمیائی تجزیے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جاتی تو تفتیش میں واضح پیش رفت ہو سکتی تھی۔ اسی وقت کمرے میں اے ایس آئی شہباز خان بھی موجود تھا، مگر خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تمام چیزوں کو باری باری الٹ پلٹ کرنے کے بعد میں نے تعویذ کو کھولنا شروع کیا۔ وہ طے شدہ ایک ویسا ہی تعویذ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتے ہیں۔ میں نے کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ مختلف خانوں میں اردو حروف تہجی درج تھے، کہیں کہیں اردو ہندسے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر تعویذ کے اختتام پر جو چند سطری عبارتیں تحریر کی گئی تھیں اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اگرچہ وہ تحریر خوب گھسیٹ کر لکھی گئی تھی، مگر پھر بھی میں نے حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام پڑھ ہی لیے۔ اس کے بعد میرا حیرت زدہ ہونا لازمی تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے شہباز خان نے کہا، لگتا ہے ملک صاحب کوئی خاص پوائنٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں نے شہباز خان کو اس پرچے کے بارے میں بتا دیا تھا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام درج تھے۔ میں نے کہا، شہباز خان، پوائنٹ تو 2 عدد ہاتھ لگے ہیں، مگر اپنی اپنی جگہ یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ میرا خیال ہے ان دونوں پوائنٹ کے ملنے سے جو تیسرا پوائنٹ سامنے آئے گا وہی ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شہباز خان آگے جھک کر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تعویذ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اسی کی طرف بڑھا دیا۔ حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے الفاظ اس نے بھی پڑھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کوئی آئیڈیا ذہن میں آ رہا ہے شہباز خان؟ میرا خیال ہے آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہوں گے ملک صاحب۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے خیال آرائی کی۔ کس انداز میں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ تعویذ حسینہ بیگم یا زلیخا بی بی یا پھر دونوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور تیار کروانے والا یا تو مقتول طفیل احمد تھا جو یہ تعویذ سلمہ کو دینا چاہتا تھا، یا یہ تعویذ سلمہ نے تیار کروایا تھا اور طفیل احمد کو دیا تھا۔ میں نے شہباز خان کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، اور اگر یہ تعویذ طفیل احمد نے بنوایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ رات ان کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی، ورنہ مقتول یہ تعویذ سلمہ کے حوالے کر دیتا، اس کی جیب سے برآمد نہ ہوتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، دوسری صورت میں اگر یہ تعویذ سلمہ نے کسی سے تیار کروایا تھا اور وہ اسے طفیل احمد کو دینا چاہتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات کو چھت پر آئی تھی اور ان دونوں نے ملاقات بھی کی تھی، ورنہ یہ تعویذ مقتول کی جیب تو نہ نکلتا، اور پھر طفیل احمد کو قتل کر دیا گیا۔ شہباز خان نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس طرح تو سلمہ کی ذات شکوک کی چادر میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، اگر سلمہ بذات خود قاتلہ نہیں ہے تو یقیناً وہ قاتل سے واقف یا کم از کم اس تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے ہمارے سارے اندازے ہی غلط ہوں۔ شہباز خان نے مدبرانہ لہجے میں کہا،
تعویذ کی حقیقت وہ نہ ہو جو ہم سب قیاس کر رہے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے شہباز خان، میں نے کہا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ میرا تجربہ بھی یہی ہے ملک صاحب۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے کہا، اس علاقے میں تعویذ گنڈے کرنے والے لوگوں سے تم واقف ہو؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، شہباز خان نے جواب دیا۔ ویسے تو کئی ایک افراد ہیں لیکن پیر سرمچو بہت مشہور ہے۔ سرمچو؟ میں نے حیرت آمیز انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ بھلا کیا نام ہوا؟ او جناب، سرمچو کا مطلب نہیں پتا آپ کو؟ شہباز خان نے کہا۔ وہ سلائی نہیں ہوتی جس سے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے مگر کسی پیر کا نام؟ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ASI بول اٹھا، ملک صاحب، پیر سرمچو دراصل بہت دبلا پتلا ہے، رنگ بھی اس کا سیاہ ہے۔ اس پر غضب خدا کا یہ کہ وہ ہر وقت آنکھوں میں گہرا سرما لگائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے سرمے والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ میری بیوی بھی اس کی بہت بڑی معتقد ہے، کہتی ہے سرمے والی سرکار کے تعویذوں میں بڑا اثر ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اب اسے جو بھی کہیں ملک صاحب، عورتیں اور خصوصاً دیہاتی عورتیں تعویذ گنڈوں پر بہت یقین رکھتی ہیں۔ میری بیوی خالص دیہاتن ہے اور اس کا کہنا ہے کہ بچے ڈاکٹر کی دوائی سے نہیں، سرمے والی سرکار کے ایک تعویذ سے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے اعتقاد کی بات ہے جناب۔ اور تمہارا اعتقاد کیا ہے؟ میں نے شہباز خان سے پوچھا۔ تم بھی پیر سرمچو کو صاحب کرامت سمجھتے ہو؟ وہ دھیمی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، کیوں مذاق کرتے ہیں جناب، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ویسے ملک صاحب، پیر سرمچو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اگر یہ تعویذ اسی کا تخلیق کردہ ہے تو وہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ تعویذ کس کو دیا تھا اور کس مقصد کے لیے دیا تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ کل ہم دونوں پیر سرمچو کے دیدار کو جائیں گے۔ شہباز خان جلدی سے بولا، وہ اتوار کو باقاعدگی سے چھٹی کرتا ہے۔ بھائی بڑا قاعدے قرینے والا پیر ہے، میں نے کہا۔ ایسا ہے تو آج رات ہی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی وقت SI منظور حسین نے آ کر اطلاع دی کہ رحیم الدین کتب فروش حاضر ہے۔ میں نے فوراً رحیم الدین کو اندر کمرے میں بلا لیا، ساتھ ہی میں نے شہباز خان کو تخلیہ کا اشارہ کر دیا۔ میں تنہائی میں رحیم الدین سے کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات بھی کرنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا شہباز خان کی موجودگی میں وہ کھل کر بات نہ کر سکتا۔ ہاں بھائی رحیم دینا، وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، تم نے آج بھی دکان کھول لی؟ تمہارے پڑوس میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، تمہارے دل میں خدا کا ذرا سا بھی خوف نہیں؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولا۔ مجھے بہت بعد میں پتا چلا تھا اس واردات کا، میں تو حسب معمول دکان پر آ گیا تھا، یہیں پر مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی۔ اور تم ابھی تک دکان کھولے بیٹھے ہو؟ وہ لجاجت سے بولا، کیا کریں سرکار، روزی کا معاملہ ہے، آج کل ویسے بھی بچوں کے پرچے ہو رہے ہیں، دکان پر کام بڑھ گیا ہے۔ سلطان بھی آج صبح صبح لاہور چلا گیا، ورنہ وہ دکان کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آج تو میں اکیلا ہی پھنس گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، سلطان صبح صبح لاہور کس کام سے چلا گیا؟ سلطان میری نظر میں مشکوک افراد کی لسٹ میں تھا۔ عین واردات کے روز اس کا دوسرے شہر چلے جانا غیر معمولی بات تھی۔ رحیم الدین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، اس نے مجھے بتایا تو نہیں کہ وہ کیوں لاہور جانا چاہتا ہے، بس ماں بیٹے میں کوئی خسر پسر ہوئی تھی کل رات۔ آج صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ لاہور روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، لاہور میں وہ کس جگہ کیا ہوگا؟ اچھرا میں اس کا ماما رہتا ہے، ادھر کپڑے کی دکان ہے اس کی، شوکت کلاتھ ہاؤس، وہ زیادہ تر وہیں جاتا ہے۔ آج بھی وہ شوکت علی کے پاس ہی گیا ہوگا۔ میں نے پراسرار انداز میں پوچھا، رحیم الدین، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں رہتے، تمہارے بیوی بچے جو پروگرام بناتے ہیں اس کی تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے گھر میں تمہاری گھر والی کی زیادہ چلتی ہے۔ اس نے جھیپی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، بس کچھ نہ پوچھیں تھانے دار صاحب، زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی باقی ہے، یہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ مجھے کیا چاہیے، 2 وقت کا کھانا، وہ بہرحال مجھے مل ہی جاتا ہے، ماما خان کیا فائدہ گھر میں فساد ڈالنے کا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے خاصا شاکی تھا اور توان و کرہن ان کے ساتھ نباہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، رحیم دینا، یوں آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تمہارے آگے ایک جوان بیٹا اور بیٹی ہے،
گھر کے معاملات سے تمہاری لاتعلقی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، سب جائیں جہنم میں۔ میں نے صبر کر لیا۔ میں نے کہا، میں صبح تمہارے گھر بھی گیا تھا مگر تمہاری بیوی نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ قانون کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے وہ الٹا مجھے آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ بولا، وہ مجھ سے سیدھی بات نہیں کرتی، آپ سے کیا کرے گی؟ میں نے اچانک پوچھا، یہ زلیخا بی بی کون ہے؟ زلیخا بی بی تو میری ساس کا نام ہے۔ اس نے جواب دیا، پھر سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی میز کے دراز سے وہ پرچہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پرچہ پڑھا۔ میں نے پوچھا، تم پہچان سکتے ہو یہ تحریر کس کی ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بغور پرچے کا جائزہ لیا، پھر جواب دیا، یہ میری بیٹی سلمہ کی تحریر ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے سوال کیا، آپ کو یہ پرچہ کہاں سے ملا؟ مقتول کی جیب سے، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مقتول کی جیب سے؟ اس نے بڑبڑانے والے انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، تم مجھے خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے بلکہ ہر قسم کا تعاون کرو گے۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ابھی تمہیں سب کچھ سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، مقتول کی جامع تلاشی سے تمہاری بیٹی سلمہ کی یہ تحریر برآمد ہوئی۔ تم اس تحریر کی تصدیق بھی کر چکے ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمہ سے مقتول کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، اسی لیے سلمہ نے اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر مقتول کو دیا تھا، اور میں نے وہ تعویذ کھول کر رحیم الدین کے سامنے کر دیا اور ایک سطر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہاں بھی تمہاری بیوی اور تمہاری ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے تعویذ کی مذکورہ سطر کو پڑھا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم بھی جانتے ہوں گے کہ تعویذ گنڈے کروانے والے عموماً ماں کے ناموں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس تعویذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں واضح طور پر حسینہ بیگم اور اس کی ماں زلیخا بی بی کا نام موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور یہ تعویذ بھی ہمیں مقتول کی جیب سے ہی ملا ہے۔ رحیم الدین ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ میں نے گھمبیر آواز میں کہا، آپ کیا کہتے ہو رحیم الدین؟ اس کی گردن جھک گئی۔ کافی دیر تک وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور پھر شرمندگی آمیز لہجے میں صرف اتنا کہا، اگر حسینہ نے میری بات مان لی ہوتی تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کاش اس سے پہلے ہی مجھے موت آ گئی ہوتی۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی سلمہ اور مقتول طفیل احمد کے درمیان محبت کی ہانڈی پک رہی تھی۔ اسے جب ان معاملات کا پتہ چلا تو اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بیٹی کو کنٹرول کرے۔ حسینہ نے بھی کوشش کی اور سلمہ کو باور کرایا کہ اس کی شادی اگر ہوئی تو حسینہ کے بھانجے سے ہی ہوگی۔ وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی ہے، مگر سلمہ اپنے خالہ زاد کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سلمہ پر جب گھر میں سختیاں ہونے لگیں تو اس نے طفیل کو ان حالات سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ طفیل احمد نے اپنی ماں حاجرہ بی بی کو سلمہ کے پاس رشتے کے بات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حسینہ نے سختی سے اس رشتے کی مخالفت کی اور مقتول کی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس طرف سے منہ دھو رکھے۔ رحیم الدین کو جب پتا چلا کہ طفیل احمد نے رشتے کے لیے باقاعدہ اپنی ماں کو بھیجا تھا تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ طفیل اور سلمہ کے رشتے کا مخالف نہیں تھا۔ اس کی نظر میں طفیل ایک انتہائی شریف، خوش اخلاق اور کماؤ لڑکا تھا۔ وہ اسے ہر لحاظ سے سلمہ کے قابل سمجھتا تھا۔ اسے ان کی ملاقاتوں اور محبت کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ اس کے خیال میں یہ بدنامی اور رسوائی والی بات تھی۔ سیدھے اور مستحسن طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی تو رحیم الدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس مرحلے پر حسینہ بیگم نے اس کے خیالات کی بھرپور مخالفت کی۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ سلمہ کی شادی ہوگی تو اس کی بہن فقینہ بیگم کے بیٹے موسیٰ خان سے ہوگی، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کیا کر ڈالے گی، وغیرہ وغیرہ۔ رحیم الدین اپنا دکھڑا بیان کر چکا تو میں نے کہا، تمہارے خیال میں طفیل احمد کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ گلو گیر آواز میں بولا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، حالات و واقعات اور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ٹھوس لہجے میں کہا، اور تمہارا بیٹا سلطان بھی میری نظروں میں مشکوک ہے۔ وہ جلدی سے بولا، سلطان ایسا لڑکا نہیں ہے جناب، کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے رحیم الدین۔
مگر میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب، وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ اس کا پتہ بھی چل جائے گا، ذرا وہ لاہور سے واپس تو آ جائے۔ پھر میں نے اضافہ کیا، تمہاری بیٹی سلمہ سے بھی ایک ملاقات ضروری ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، یہ ملاقات گھر میں ہو سکتی ہے یا اسے بھی تھانے ہی بلوانا پڑے گا؟ جناب، میں عزت دار غریب آدمی ہوں، آپ سلمہ کو تھانے نہ بلوائیں، میں تو جیتے بھی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، کل اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تمہاری دکان بند ہوگی اور تم گھر میں ہی رہو گے۔ میں کل سلمہ کا بیان لینے تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ ست بسم اللہ جناب، اور تمہارا بیٹا جیسے ہی لاہور سے واپس آئے اسے سیدھا تھانے بھیجنا۔ جی تھانے دار صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، وہ گھگیا کر بولا۔ میں نے سرزنش بھرے انداز میں کہا، جب تک طفیل احمد کا قاتل پولیس کی گرفت میں نہیں آ جاتا، کیا تمہارے گھر کا کوئی فرد علاقے سے باہر نہیں جائے گا؟ مائی باپ، آپ فکر ہی نہ کریں، جو آپ کا حکم۔ دو چار مزید سوالات کے بعد میں نے اسے جانے دیا۔ ہفتے کی شام چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم پیر سورمچو اور سرمے والی سرکار سے ملنے نہ جا سکے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اس روز سرکاری چھٹی تھی اور سرمے والے سرکار خاصے سرکاری واقع ہوئے تھے۔ پیر کی صبح ہم وہاں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ ہی آلہ قتل کی کیمیائی تجزیے کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ میں نے رپورٹ کھول کر پڑھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول طفیل احمد کی موت سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے باعث واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا تعین ہفتہ 8 تاریخ صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا، یعنی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے۔ اس کا مطلب تھا جب مقتول کی بہن سریہ اپنے معمول کے مطابق چھت پر پہنچی تو طفیل احمد کا قتل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ کیمیائی تجزیے کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اینٹ کے کونے پر پائے جانے والا خون مقتول طفیل احمد کا ہی تھا، اور جو بال اینٹ پر چپک گئے تھے وہ بھی مقتول کے سر کے بال تھے، یعنی طفیل احمد کو اسی اینٹ سے شدید ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ سلمہ اور طفیل چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ قاتل کو ان دونوں کی یہ ملاقاتیں پسند نہیں تھی، اس لیے وہ موقع کی تاک میں رہا۔ پھر موقع ملتے ہی اس نے کام کر دکھایا۔ میرا شک بار بار سلمہ کے بھائی سلطان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ماں کا حمایتی تھا اور چاہتا تھا کہ سلمہ کی شادی موسیٰ خان سے ہی ہو۔ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس نے 1-2 بار سلمہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ سلمہ کے طفیل احمد سے مراسم تھے۔ گزشتہ روز میں سلمہ کا بیان لینے اس کے گھر پر گیا تھا، مگر سلمہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جاتے۔ محبوب کی موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ سلمہ کا بھائی سلطان ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ مقتول طفیل احمد کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے ورثہ تھانے سے لے گئے تو میں نے ASI شہباز خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شہباز خان، تمہاری سرمے والی سرکار سے بعد میں مل لیں گے، میں نے کہا، پہلے ذرا آلہ قتل کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کا کیا کرنا ہے جناب؟ میں نے کوری اینٹ کو گھورتے ہوئے زیر لب کہا، یہ ہمیں قاتل تک پہنچائے گی۔ شہباز خان نے پوچھا، وہ کس طرح ملک صاحب؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے اینٹ کے پیٹ میں لکھے حرف RC کے حروف کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ کس بھٹے کی تیار کردہ ہے۔ پھر پہلے تو تم ہوشیار قسم کے چند کانسٹیبلوں کو پورے علاقے کے بھٹوں کے نام معلوم کرنے بھیج دو، میں نے کہا، اور انہیں تاکید کر دو کہ ہر بھٹے سے ایک اینٹ بھی بطور نمونہ لے آئیں۔ اس طرح ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ جس سے طفیل احمد کو قتل کیا گیا کس بھٹے کی بنی ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اسے اپنے منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، آلہ قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ غیر استعمال شدہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اینٹ جہاں کہیں سے بھی حاصل کی گئی ہے وہاں تعمیرات کا کام ابھی شروع نہیں ہوا یا جاری ہے۔ اس اینٹ پر پائی جانے والی اینٹوں کی مخصوص دھول سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ریت، سیمنٹ یا گارے نے اسے چھوا بھی نہیں، اور اسے بھٹے سے نکلے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ میری تجربہ کار نگاہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس اینٹ کی عمر 1.5-2 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ زبردست، شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، آپ کا ذہن بہت دور تک سوچتا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی آیا، اس نے کہا، اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔
میں سمجھ گیا کہ وہ مطلوبہ بھٹے کا سراغ لگانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے گیا تھا۔ اگر اس اینٹ کے مالک کا پتہ چل جاتا تو قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کنڈے کی مانند میرے ذہن میں چمکا اور میں خود ہی شہباز خان کو تلاش کرنے کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تو ایک کانسٹیبل کو بھیج کر شہباز خان کو کمرے میں ہی بلا لیتا، مگر وہ خیال اتنا فوری اور بروقت تھا کہ میں اور کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ شہباز خان ہیڈ محرر کے کمرے میں دکھائی دے گیا۔ وہ چند ہٹے کٹے سپاہیوں سے رازدارانہ انداز میں خسر پسر کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو سیدھا میرے پاس چلا آیا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا، میں نے تمہیں جس مشن کی ذمہ داری سونپی ہے اس سے پہلے اور ایک کام بھی کرنا ضروری ہے۔ جی جی دسو ملک صاحب۔ تم ایسا کرو، 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ مقتول طفیل احمد کے محلے کا دورہ کریں اور جس گھر کے سامنے بھی نئی اینٹیں رکھی نظر آئیں وہاں سے ایک ایک اینٹ اٹھا لائیں۔ یہ کام نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ہونا چاہیے، اور ہاں، سپاہیوں کو تاکید کر دینا کہ سادہ لباس میں یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کام کے لیے تم ایسے سپاہیوں کا انتخاب کرو جن کی یادداشت بہت اچھی ہو تاکہ وہ یہ یاد رکھ سکیں کہ کون سی اینٹ کس کے گھر سے اٹھائی تھی۔ اوکے سر، شہباز خان نے سیلیوٹ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں ابھی رحیم الدین کے گھر جا رہا ہوں۔ مقتول کی محبوبہ کا بیان بھی بہت ضروری ہے، دیکھوں تو ذرا اس کے حواس بحال ہوئے کہ نہیں۔ میں شام سے پہلے آپ کو حوصلہ افزا رپورٹ دوں گا، شہباز خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں اسے وہیں سپاہیوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ایس آئی منظور حسین کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ منظور حسین ابھی تک آیا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا، منظور حسین کی بیوی بیمار تھی اور اس نے گزشتہ رات مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ اسے بیوی کو اسپتال میں دکھانا تھا، اس کے بعد تھانے آنا تھا۔ اس وقت 11:30 بج چکے تھے۔ میں نے حوالدار فتح محمد کو ساتھ لیا اور رحیم الدین کے گھر پہنچ گیا۔ سلمہ کی حالت پہلے کی بنسبت بہتر تھی۔ رحیم الدین نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور خاطرداری کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں نے اسے کسی بھی ایسے انتظام سے منع کر دیا اور تیز لہجے میں پوچھا، سلطان کو تم نے ابھی تک تھانے نہیں بھیجا، وہ ہے کدھر؟ نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو ابھی لاہور سے آیا ہی نہیں، رحیم الدین نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کب آئے گا بھائی؟ تم نے اپنے گھر والی سے دریافت کیا تھا؟ ہاں، میں نے پوچھا تھا، رحیم الدین نے بتایا۔ وہ کہتی ہے آج کسی بھی وقت آ جائے گا۔ چلو جب تک سلمہ کا بیان لے لیتے ہیں۔ رحیم الدین 1 منٹ بس کہہ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا، پھر واپس آ کر بولا، آ جائیں تھانے دار صاحب، میں نے پردے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں حوالدار فتح محمد کو بیٹھک میں چھوڑ کر رحیم الدین کے ساتھ سلمہ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے سلمہ کو دیکھ کر ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ طفیل احمد کی موت نے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے زندگی تک نچوڑ لی ہو۔ وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ بظاہر سلمہ اور طفیل احمد کے درمیان ایک پڑوسی سے زیادہ کوئی تعلق یا رشتہ نہیں تھا، مگر اس کی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ گہرا قلبی تعلق موجود تھا۔ اس کے چہرے پر طاری حزن و ملال کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے اس کی عزیز ترین ہستی کو قتل کر دیا گیا ہو۔ میں نے رحیم الدین کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب میرے اور سلمہ کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے پہلے تو اس سانحے پر سلمہ کی اشک شوئی کی، پھر نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا، کیا تم چاہتی ہو کہ طفیل احمد کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اب کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا ہو چکا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اب تو اماں اپنی مرضی کر کے ہی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے تم قانون پہ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر ڈالا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میرے تھانے کی حدود میں قتل کی واردات ہوئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ قابل دخل اندازی پولیس معاملہ ہے، میں قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس تھانے میں متعین کیا گیا ہوں۔ طفیل احمد کے قاتل کو ڈھونڈنا اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا مجھ پر فرض ہے۔ قاتل تک رسائی میں مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ اس کی کول کٹورا آنکھوں کی گہرائی میں اضافہ ہو گیا۔ تھرائے ہوئے لہجے میں بولی، میں
میں قاتل تک آپ کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے اسے مقتول طفیل احمد کی جیب سے برآمد ہونے والا تعویذ اور اس پرچے کے بارے میں تفصیلاً بتایا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت آمیز نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے استفسار کیا، اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میں بھلا کیا؟ میں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ تمہارا باپ رحیم الدین تمہاری تحریر کو پہچان چکا ہے۔ اس نے تصدیق کی ہے کہ پرچے پر دونوں نام تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو پھر خود کو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کر لو گی۔ وہ بے چینی سے اپنے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ میں نے محسوس کیا وہ اندر سے بے انتہا مضطرب ہو چکی تھی۔ وہ کسی تذبذب میں مبتلا تھی۔ جب خاصی دیر تک اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو پھر میں نے پوچھا، بولو، کیا ارادہ ہے؟ سچ بولو گی یا جھوٹ؟ وہ پھر بھی خاموش رہی تو میں نے سخت لہجے میں کہا، سلمہ بی بی، قتل کی پردہ پوشی قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ تم بری طرح پھنسنے والی ہو اور تمہارا بھائی بھی بچ نہیں سکے گا۔ ایک مرتبہ تمہارا خاندان پولیس کے رگڑے میں آ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ قاتل کا نام بتاتی ہو یا سب کو گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ پاک کی قسم، میں نہیں جانتی کہ طفیل کو کس نے قتل کیا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے طفیل احمد کو اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر کیوں دیا تھا، اور اس تعویذ کا کیا مقصد تھا؟ اس پر تمہاری ماں اور نانی دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اچانک پھٹ پڑی۔ سب کچھ امی کی وجہ سے ہوا، وہ رو دینے والے لہجے میں بولی۔ ابو طفیل سے میری شادی کے لیے نیم رضامند تھے، مگر امی نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ میں نے گھریلو صورتحال کا طفیل سے ذکر کیا تو اس نے مجھے ایک نئی راہ سجائی۔ وہ رک کر آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، کون سی نئی راہ؟ سلمہ نے بتایا، طفیل نے مجھے مشورہ دیا کہ امی کی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے پیر صاحب سے کوئی تعویذ لینا چاہیے۔ پھر اس نے پیر صاحب سے اس سلسلے میں بات بھی کی۔ پیر صاحب نے میری امی اور نانی کا نام منگوایا، وہ میں نے ایک پرچے پر لکھ کر طفیل کو دے دیا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ پیر صاحب سے مجھے ایسا تعویذ لا کر دے گا کہ امی کا ارادہ بدل جائے گا۔ مجھے وہ تعویذ امی کی پلنگ کے پائے کے نیچے دبانا ہوگا۔ اس جادو اثر تعویذ کی کرامت سے امی کا دل پھر جائے گا اور ہم دونوں کی شادی کی مخالفت سے باز آ جائیں گی۔ ہفتے کی صبح طفیل نے وہ تعویذ مجھے دینا تھا، مگر اس دن اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، اس پیر صاحب کا نام سرمے والی سرکار تو نہیں؟ جی، طفیل نے یہی نام بتایا تھا۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ تعویذ اور ناموں والے پرچے کا معاملہ صاف ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میں نے مشفقانہ انداز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے ہفتے کی صبح کیا ہوا تھا؟ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا۔ میری تو اس روز طفیل سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ ملاقات نہ ہو پانے کی وجہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بظاہر نرم مگر ٹھوس لہجے میں سوال کیا، کیا تم اس روز چھت پر نہیں گئی تھی؟ مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، وہ جزبز ہو کر بولی، حالانکہ میں نے کوشش بہت کی۔ موقع نہ ملنے کا سبب کیا تھا؟ سلمہ نے بتایا، اس روز سلطان کو لاہور جانا تھا، اس لیے وہ جلدی بیدار ہو گیا۔ اگر سلطان نے پہلے اپنا پروگرام بتایا ہوتا تو میں طفیل کو اس سے آگاہ کر دیتی اور ہم اس دن کی ملاقات کو ملتوی کر دیتے، مگر سلطان نے رات سوتے وقت بتایا کہ وہ صبح صبح لاہور ماموں کے پاس جائے گا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں طفیل کو مطلع کر سکتی۔ ہم عموماً سورج طلوع ہونے سے قبل ہی ملتے تھے۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح سلطان کی نظر بچا کر چھت پر جاؤں اور طفیل کو کوئی اشارہ دے دوں، مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے پوچھا، سلطان کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن اس وقت ابھی اجالا نہیں ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ جب سلطان گھر سے نکل گیا تو تم نے چھت پر جا کر طفیل سے تعویذ کیوں نہیں لیا؟ وہ بولی، سلطان کے جاتے ہی میں نے چھت کی جانب دوڑ لگا دی تھی، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ اب تک طفیل وہاں موجود ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بتایا، ہماری ملاقاتوں کے لیے مخصوص وقت گزر چکا تھا، اب چھت پر طفیل کے ملنے کے امکانات نہیں تھے،
لیکن میں نے سوچا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ پھر چھت پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے قدم رک گئے۔ میں اس وقت آدھے زینے طے کر چکی تھی جب مجھے طفیل کے گھر کی چھت سے سریا کی چیخ سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں الٹے قدموں واپس گھر آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی شور مچ گیا کہ طفیل احمد کو کسی نے چھت پر قتل کر ڈالا ہے۔ آخری جملہ ادا کرنے تک اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے سلطان طفیل احمد کو سخت ناپسند کرتا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، طفیل سے میل ملاقات کی وجہ سے سلطان نے تمہیں ایک دو بار مارا بھی تھا؟ ظاہر ہے وہ میرا بھائی ہے، کوئی بھی غیرت مند بھائی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک غیرت مند بھائی اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل بھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا بھائی قتل نہیں کر سکتا، اس نے طفیل کو قتل نہیں کیا۔ اس کا پتہ تو میں چلا لوں گا، ذرا وہ ہاتھ تو آ جائے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں سلطان نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے مجھ سے ناراض رہتا تھا۔ اس نے مجھے راہ راست پر لانے کے لیے ایک دو بار تھپڑ بھی مارے تھے، مگر وہ اس حد تک نہیں جا سکتا، وہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، قانون کی کتاب میں قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لڑکی، میں نے کہا۔ قانون صرف ثبوت مانگتا ہے، ثبوت۔ تمہارے پاس سلطان کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، قانون کے پاس میرے بھائی کے قاتل ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ محرکات اور وجوہات ہیں قانون کے پاس، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ثبوت بھی مل ہی جائے گا، تو پھر جائیں، پھر جا کر ثبوت تلاش کرے، خواہ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ ایک تائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، یہ بھی کر لیں گے اور بہت جلد کریں گے۔ چند لمحے میں اسے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر دوستانہ انداز میں کہا، تمہارے خیال میں طفیل کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بولی، اور میں نے آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ میں ابھی اس کی جان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، طفیل کی کسی سے دشمنی تھی؟ یہ جا کر اس کے گھر والوں سے پوچھے۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ میرے کسی سوال کا سیدھا جواب نہیں دے گی، اس لیے میں اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہم وہاں سے آنے لگے تو رحیم الدین نے کہا، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کا شک دور ہو گیا نا، خدارا ہمیں اس کیس میں نہ گھسیٹیں، مجھے تھانے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی کہاں رحیم الدین، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، شک اتنی آسانی سے دور نہیں ہو سکتا، اور ہاں، تھانے پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، البتہ مجرموں کے ساتھ ہم بہت برا سلوک کرتے ہیں، الٹا لٹکا کر چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں ان کی۔ وہ میرے لہجے کی سختی اور الفاظ کی تندی سے لرز کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، وہ لاٹ صاحب کا بچہ سلطان ابھی نہیں آیا لاہور سے؟ رحیم الدین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک 23-24 سال کا نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ پھر گھر میں دو پولیس والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا، ابا کیا ہو گیا؟ پولیس؟ میں نے اس نوجوان کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے نقط نگار رحیم الدین سے بہت ملتے تھے۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر کہا، برخوردار، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تمہیں سلطان ہونا؟ جی، یہ میرا بیٹا سلطان ہی ہے تھانے دار صاحب، رحیم الدین نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ حوالدار نے سلطان کو کالر سے پکڑ دیا۔ چل اے آگے لگ، ٹیپو سلطان کی اولاد۔ میرا بیٹا بے قصور ہے تھانے دار صاحب، رحیم الدین نے لجاجت سے کہا۔ طفیل احمد کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ طفیل کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ سلطان نے حیرت آمیز لہجے میں چیخ کر کہا، یہ کب کی بات ہے؟ اوئے، زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلطانہ ڈاکو، حوالدار فتح محمد نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ تھانے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ سلطان کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی حیرانی کو میں کوئی واضح معنی نہ پہنا سکا۔ مجھے اداکاری اور حقیقت دونوں کا بیک وقت گمان ہوا تھا۔ میں نے رحیم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہے تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔
दूसरी सूरत में मुझसे किसी रद्द और रियायत की तवक्को ना करना। रहम सरकार रहम, वो गिड़गिड़ाने लगा। उसकी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा बुजुर्गो, फतेह मोहम्मद ने मानी खेज अंदाज में कहा। हम उसे पूछगछ के लिए थाने ले जा रहे हैं, कोई फांसी देने नहीं। हम घर के बैरूनी दरवाजे से निकलने लगे तो पीछे से हसीना बेगम की आवाज आई, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सबको मजा चुखा दूंगी। फिर वो एक एक का नाम लेकर मुगल्लाजात बकने लगी। उसका हदफ मलामत मकतूल के घर वाले थे। वो ये समझी थी कि हम मकतूल के वर्षा के कहने पर सुल्तान को पकड़ने आए थे, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स थी। कबीर अली ने किसी पर अपने शक का इजहार नहीं किया था। इसी वजह से तफ्तीश की गाड़ी अभी रेंग ही रही थी, जबकि उसे पूरी रफ्तार से दौड़ना चाहिए था। मैंने थाने पहुंचते ही सुल्तान को हवालात में बंद कर दिया। मेरा इरादा था कि थोड़ी देर के बाद उससे पूछगछ करूंगा, फिर मैं दूसरे जरूरी कामों में मसरूफ हो गया। सुल्तान जब घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक सफरी बैग भी था, जो थाने आते हुए उसने अपने बाप को देना चाहा, मगर हवलदार ने उसे सख्ती से मना कर दिया था और वो बैग इस वक्त मेरी मेज पर रखा हुआ था। इंतहाई जरूरी नौयत के काम निपटाने के बाद मैंने सुल्तान के बैग को खोलकर देखा, मगर उसमें से कोई काबिल एतराज चीज बरामद न हुई। रोजमर्रा इस्तेमाल की चंद अशिया के अलावा एक ट्रैक सूट था और पीटी शूज। मैंने उलट पुलट कर अच्छी तरह बैग को देख लिया, मगर कोई ऐसी चीज या सुराग न मिल सका जिससे मौजूदा केस में मदद मिल सकती हो। मैंने कांस्टेबल को हुक्म दिया कि वो सुल्तान को मेरे पास ले आए। साथ ही मैंने खट्टे कट्टे तनोमन सिपाही को भी बुला लिया। सुल्तान मेरे कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठने लगा तो मेरे मतलूबा स्टैंडर्डाइज सिपाही ने उसकी गर्दन पर हाथ जमाते हुए कहा, ओए नवाब का पुत्र, ये थाना है, तेरी बेबे का घर नहीं। चल सीधा खड़ा हो जा, यहाँ मुजरिमों को बैठने की इजाजत नहीं है। मैंने क्या जुर्म किया है जनाब? सुल्तान ने मुतहवश नजरों से मुझे देखा। सिपाही ने उसकी कमर पर लात रसीद की। ओए जुर्म खुद करते हो और पूछते हमसे हो, ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। मैंने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम गर्दन गर्दन तक फंस चुके हो, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जो पूछूं सच सच बताना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं। फिर मैंने लहीम शहीम सिपाही को इशारा करते हुए कहा, जाबिर हुसैन, अगर ये दरो कोई से काम ले या किसी बात का उल्टा जवाब दे तो तुम गफलत ना बरतना। और ये किसी फिक्र ही ना करो मलिक साहब। वो 2 मरतबा उठक बैठक लगाकर बोला, फिर अपने बाजुओं की मछली पर हाथ फेरने लगा। ये किस दिन काम आएंगे? मैं कोई गफलत नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह होशियार हूं। आप पूछगछ का आगाज करें। मैंने सुल्तान से पूछ लिया, क्या प्रोग्राम है शहजादे? खुद ही सब कुछ बताओगे या जाबिर हुसैन को हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे? उसने खौफजदा नजरों से जाबिर हुसैन को देखा, फिर थूक निकलकर मिनमिनाती हुई आवाज में मुझसे कहा, थानेदार साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? मैं तो परसों अच्छा खासा यहां से गया था, आज वापस आया हूं तो ये मुसीबत मेरी मुंतजिर थी। मैंने सोचा इसको आहिस्ता आहिस्ता घिसना चाहिए। मैंने सवाल किया, परसों हफ्ते के रोज 8 तारीख को तुम कितने बजे घर से निकले थे? सुबह सवेरे, अभी अंधेरा ही था। उसने जवाब दिया, मैं अड्डे से निकलने वाली पहली बस से लाहौर गया था। मैंने पूछा, इतनी सुबह लाहौर जाने की क्या जरूरत पेश आई थी? वहां फुटबॉल का मैच था। जाबिर हुसैन ने उसे एक थप्पड़ रसीद किया। ओए फुटबॉल के घोड़े, इतनी दूर सुबह ही सुबह मैच देखने जाते हो? अंधेरे में कौन तुम्हारी माँ का कसम फुटबॉल खेलता है? जनाब, आपका सिपाही मुझे ख्वामखा मार रहा है। सुल्तान ने मुल्तजी नजरों से मुझे देखा। ये तो बहुत ज्यादती वाली बात है, आप सियाने आदमी हैं, खुद अंदाजा लगा ली लालपुर से लाहौर पहुंचने में कितना वक्त लगता है। फिर बादामी बाग से अचरा भी काफी फासले पर है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, और मैं बता दूं कि मैं वहां कोई मैच देखने नहीं गया था, बल्कि मैच खेलने गया था। यकीन ना आए तो आप मेरा बैग खोलकर देख लें, उसमें मेरे कपड़े और जूते सब आपको मिल जाएंगे। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा थानेदार साहब, अपने सिपाही से कहें कि मेरी माँ को गालियां ना दे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका जुमला खत्म होने से पहले ही जाबिर हुसैन ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बर्दाश्त तो तुम्हारे फरिश्ते भी करेंगे, थाने में तो पत्थर भी बोलने लगते हैं, तुम किस खेत की मूली हो? देखिए जनाब, अब ये फरिश्तों को भी बुरा भला कह रहे हैं। सुल्तान ने शिकायती लहजे में कहा, ये तो बहुत गुनाह की बात है। सुल्तान अपनी बातों से बहुत भोला बाला
الفاظ دیگر احمق اور بے وقوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بیگ میں ٹریک سوٹ اور پی ٹی شوز دیکھ لیے تھے۔ ہو سکتا تھا وہ واقعی میچ کھیلنے گیا ہو، مگر میں اپنی پوری تسلی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جابر حسین سے کہا، اب جب تک میں اشارہ نہ کروں تم حرکت میں نہ آنا، ٹھیک ہے؟ جابر حسین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اور تم مجھے اشارہ فراہم کرنے کا موقع نہیں دو گے؟ کیوں، ٹھیک ہے؟ سلطان نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ہر سوال کا مکمل اور درست جواب دے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ تم اسے بتائے بغیر لاہور چلے گئے تھے۔ اگر ابا کو بتاتا تو وہ مجھے جانے سے روک دیتے نا۔ میں نے پوچھا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ بولا، 12 جماعتیں پاس ہوں جناب، سرکاری نوکری کی تلاش میں دن گن رہا ہوں۔ تم نے بتایا کہ تم لاہور سے اچھرا گئے تھے۔ میں نے پوچھا، اچھرا میں تمہارا کون رہتا ہے؟ رحیم الدین نے مجھے بتایا تھا کہ اچھرا میں سلطان کے ماموں شوکت علی کی کپڑے کی دکان ہے۔ میں اسی بات کی تصدیق چاہتا تھا۔ وہاں میرا ماما رہتا ہے جناب، سگا ماما، میری ماں کا ایک ہی بھائی ہے۔ تمہارا ماما کرتا کیا ہے؟ ادھر زیلدار روڈ پر اس کی کپڑے کی دکان ہے، اس نے بتایا، شوکت کلاتھ ہاؤس۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ تم جو بتاؤ گے میں آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لوں گا۔ ہم تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی لاہور تمہارے مامے کے پاس بھی بھیجیں گے، آپ چاہے جیسے تسلی کر لیں۔ میں نے سوال کیا، فٹ بال کا کوئی میچ اتنا طویل تو نہیں ہوتا کہ تم اب واپس آئے ہو؟ تم اب تک وہاں کر کیا رہے تھے؟ میں صرف میچ کھیلنے نہیں گیا تھا، اس نے بتایا، میرا گھومنے پھرنے کا بھی پروگرام تھا۔ کبھی کبھی تو گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ابا تو ہر وقت روکتا ٹوکتا ہی رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں طفیل احمد سے شدید نفرت تھی۔ وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا میں اس سے محبت تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہ بھولو کہ ان حرکتوں میں تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میری بہن معصوم اور ناسمجھ ہے جو اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ میں نے زمانے کی اونچ نیچ اسے اچھی طرح سمجھا دی تھی، مگر تم نے اس سلسلے میں اس کی پٹائی بھی کی تھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ میری مجبوری تھی۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، ایک بھائی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، اور بہن کی پٹائی کرتے وقت تم نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر سلمہ نے طفیل سے میل جول ختم نہ کیا تو تم طفیل کو قتل کر دو گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور پھر تم نے اپنی دھمکی پر عمل بھی کر دکھایا، کیونکہ سلمہ تمہاری وارننگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے طفیل سے ملنا جلنا برقرار رکھے ہوئے تھی، لہٰذا تم نے طفیل کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرے کو چھپاتے ہوئے بولا، میری یہ خواہش ضرور تھی کہ اللہ کرے طفیل مر جائے یا کہیں دور چلا جائے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں، میری بہن کا پیچھا چھوٹے، مگر میں نے کبھی اس سے خود سے قتل کرنے کے بارے میں بھولے سے بھی نہیں سوچا، اور اب جب وہ قتل ہو چکا ہے تو مجھے اس کی موت کا دکھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ میں نے جابر حسین سے کہا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو، واقعی پوچھ گچھ صبح ہوگی۔ دوسرے ہی لمحے جابر حسین سلطان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ دن رات میرا مجرموں سے واسطہ رہتا تھا، میں ایک ہی نظر میں مجرم اور بے گناہ کو پہچان جاتا تھا۔ میں جب تک سلطان سے نہیں ملا تھا میرا پورا شک اسی پر تھا، کیونکہ حالات و واقعات اس کی مخالفت میں جا رہے تھے۔ اس سے پوچھ گچھ کے بعد مجھے اپنے خیالات میں کچھ لچک محسوس ہوئی۔ اگر وہ پیدائشی اداکار نہیں تھا تو اس کے قاتل ہونے کے امکانات 50% سے کم ہو گئے تھے، یعنی 50% ابھی بھی باقی ہی تھے۔ میں سرے دست اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ پوری طرح بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا، اگر اس کی بجائے کوئی اور شخص قاتل ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں اسے حوالات نہیں رکھوں گا۔ ایک بات سلطان کے حق میں جاتی تھی، وہ یہ کہ مقتول طفیل احمد کو سر کے پچھلے حصے میں اینٹ سے ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اگر وقوع کے روز طفیل احمد سلمہ کی چھت پر نظریں ٹکائے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اسی صورت میں اگر سلطان اس پر وار کرتا تو ایک تو وہ اس کی نظر میں آ جاتا، دوسرا اینٹ کا نشانہ طفیل کے سر کے سامنے والا حصہ یا چہرہ بنتا۔ مگر یہ کوئی فارمولا نہیں تھا، یہ بس ایک امکانی بات تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب سلطان نے طفیل کے سر کو نشانہ بنایا ہو تو طفیل اس کی جانب پشت کیے کھڑا ہو۔
اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بالفرض اگر سلطان نے طفیل کی جان نہیں لی تھی تو پھر قاتل کون تھا؟ میں اٹھ کر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ شہباز خان نے حسب وعدہ سورج غروب ہونے سے پہلے خاصی کارآمد معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی تھانے کے برآمدے میں اچھی خاصے اینٹیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ شہباز خان کے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے علاقے کے تمام بھٹوں کا تفصیلی سروے کیا۔ شہباز خان بنفس نفیس ایک ٹیم کے ساتھ تھا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آلہ قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ کون سے بھٹے سے خریدی گئی تھی۔ شہباز خان نے پوری تفصیل سنانے کے بعد کہا، ملک صاحب، وہ بھٹا ہمارے قریب ہی ہے، اس کا نام ریاض سیرامکس ہے، RC اسی کا مخفف ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے معلوم کیا کہ گزشتہ 1.5-2 ماہ میں انہوں نے کس کس کو اینٹیں فروخت کی ہے؟ جی ہاں، میں نے بہت کریت کر پوچھا تھا، شہباز خان نے جواب دیا، مگر کوئی حتمی بات نہیں پتہ چل سکی۔ بھٹے کے مالک ریاض بھٹی سے بھی میں نے ملاقات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ روزانہ کتنی ہی پارٹیاں اینٹیں لے کر جاتی ہیں، ہم کسی کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ پھر 1.5 ماہ پہلے ہم سے کون کون اینٹیں خرید کر لے گیا تھا یہ بتانا تو ناممکن ہے۔ میں نے کہا، اور محلے میں تم نے جن 2 سپاہیوں کو مشن سونپا تھا اس کی کیا رپورٹ ہے؟ ملک صاحب، چونکہ یہاں سے نزدیکی بھٹا ریاض سیرامکس ہے، اس لیے مقتول طفیل احمد کے گھر کے آس پاس جہاں بھی اینٹیں رکھی نظر آئیں وہ سب RC مارک ہی کی ہیں۔ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شہباز خان نے چونکنے والے لہجے میں کہا، ملک صاحب، چائے وقوع کے نزدیک ترین پائے جانے والی RC میک اینٹیں ہماری کچھ رہنمائی کر سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کی بات سن کر میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ شہباز خان نے بتایا وہ اینٹیں مقتول کے گھر کے پچھواڑے یعنی جنوبی گلی میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ اینٹیں عصمت باجوہ کی ملکیت ہیں اور اسی کے دروازے پر ایک جانب دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم عصمت باجوہ کو شامل تفتیش کر لیں تو کام کی کوئی نہ کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ASI شہباز خان نے پوچھا، ملک صاحب، آپ سلمہ کا بیان لینے گئے تھے، کوئی کامیابی ہوئی؟ کوئی خاص نہیں، میں نے کہا، سلطان کو ہم نے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے، کل اس سے مزید پوچھ گچھ کریں گے۔ کیا وہ طفیل احمد کے قتل سے انکاری ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تک تو وہ انکاری ہے، میں نے کہا، البتہ وہ تعویذ والا معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ سلمہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ تعویذ مقتول طفیل احمد نے سرمچو پیر سے ہی بنوایا تھا، مگر سلمہ تک نہ پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی وہ قتل کر دیا گیا۔ اب تو سرمے والی سرکار سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، شہباز خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے شہباز خان کے خیال کی توثیق کر دی۔ پھر دوسرے روز ہم دونوں پیر سرمچو اور سرمے والی سرکار کے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر سرمچو کا آستانہ بھی ویسا ہی تھا جیسا اس قسم کے پیروں کا ہوتا ہے۔ وہاں میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ آنے والے لوگوں میں عورتوں کی اکثریت تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان عورتوں کے چہرے پیر سرمچو کے لیے عزت و احترام کے جذبات سے چمک رہے تھے۔ پیر صاحب کا آستانہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک بڑا کمرہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دوسری بنسبت چھوٹے کمرے میں پیر صاحب بذات خود تشریف فرما تھے۔ ایک مجاور ٹائپ ہٹا کٹا آدمی سب کو باری باری پیر صاحب کے حجرے میں بھیجتا تھا۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اگر ہم اپنی باری کا انتظار کرتے تو سارا دن نکل جاتا، اس لیے میں نے پرچی سسٹم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور کاغذ کے ایک پرزے پر ملک صفدر حیات تھانہ انچارج لکھ کر طے کرنے کے بعد اسے مجاور کو دیتے ہوئے کہا، پیر صاحب تک پہنچا دیں، ہم ان کے خاص مہمان ہیں اور ہمیں واپس بھی جلدی جانا ہے۔ مجاور نے سرتا پیر ہم دونوں کا جائزہ لیا، پھر وہ پرچی لے کر اندرونی کمرے میں گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر سے برآمد ہوا۔ پیر صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں پیر صاحب کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ وہاں اکیلے ہی تھے، ہم سے چند لمحے پہلے ایک سائلہ وہاں سے نکل کر گئی تھی۔ حجرے میں آ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی کوئلے کی کان میں گھس گیا ہوں۔ شہباز خان کا کہنا ٹھیک ہی تھا، پیر سرمچو کا رنگ توے سے بھی زیادہ سیاہ تھا، اس کی آنکھوں میں گہرا سرما بسا ہوا تھا، کمرے کی دیواروں پر بھی سیاہ رنگ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ پردوں کا رنگ بھی سیاہ ہی تھا۔ مجھے عجیب سی کراہت کا احساس ہوا۔ سرمے والی سرکار کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کی چوکی پر تشریف فرما تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ مجھے کوا ہی لگا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے حلق کی گہرائی سے کہا، آئیے آئیے، تشریف لائیے تھانے دار صاحب، آج کیسے رستہ بھول گئے؟ وہ بولا تو حلق کی گہرائی سے تھا، مگر اس کے ہونٹوں سے کوے کی کائیں کائیں جیسی آواز برآمد ہوئی۔ اس نے لباس بھی کالے رنگ کا ہی پہن رکھا تھا،
धोती और कुर्ता। हम कमरे में बिछी हुई दरी पर बैठ गए। दरी का रंग भी हर चीज से मैच कर रहा था, यानी बिल्कुल स्याह। मैंने कमरे में चारों जानिब नजरें दौड़ाने के बाद कहा, क़िबला, ये हर तरफ स्याही ही स्याही क्यों फैली हुई है? थानेदार साहब, अंधेरे ही में से तो रोशनी का ज़हूर होता है, उसने मुफक्किराना अंदाज में जवाब दिया। अंधेरा ना हो तो रोशनी का वजूद भी खत्म हो जाए। हम यहाँ अंधेरे में बैठकर दुनिया जहान को रश्तो हिदायत का नूर बांट रहे हैं। आप इसे स्याही ना समझें, ये तो रोशनी का मंबा है, हीरे की कान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एएसआई ने पीर सरमचू की लन तरानी पर झूमकर दाद दी, जो कि वादे तनसा। सुरमे वाली सरकार ने मुझसे पूछा, क्या आप भी कोई तावीज वगैरह लेने की गर्ज से आए हैं, या किसी कानूनी पेचीदगी ने परेशान कर रखा है? कोई डाकू हाथ नहीं आ रहा, या किसी बदमाश ने आपका जीना दूभर कर रखा है? हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। ओ नहीं बाबे, ओ ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। इस किस्म के मसाइल से निपटना हम बखूबी जानते हैं। वो एकदम संजीदा हो गया। अगर कोई तावीज वगैरह नहीं लेना तो फिर यहाँ क्यों आए हो? हम तावीज लेने नहीं, बल्कि आपको एक तावीज दिखाने आए हैं, एएसआई ने वजाहत की। तावीज दिखाने? मेरे कानों में काएं काएं से मुशाबे आवाज आई। उसके साथ ही पीर साहब के चेहरे पर सख्ती के आसार नमूदार हो गए। कैसा तावीज? उसने कड़क कर पूछा। मैंने मकतूल तुफैल अहमद की जेब से बरामद होने वाला तावीज खोलकर सुरमे वाली सरकार के सामने कर दिया, फिर पूछा, क्या ये तखलीक आप ही के दस्ते मुबारक की है? वो तावीज को घूर घूर कर देखने लगा। वो एक नजर तावीज पर डालता, फिर निगाहें उठाकर हमें देखता। हिब्रे में बसी हुई अगरबत्तियों की बेतहाशा खुशबू मुझे नागवार महसूस हो रही थी। चारों तरफ इतनी ज्यादा अगरबत्तियां सुलग रही थी कि उनके धुएं और खुशबू ने फिजा में फरहत की बजाय घुटन का एहसास पैदा कर रखा था। आपको ये तावीज कहां से मिला? अचानक हुजरे की खामोश फिजा में पीर सुरमचू की आवाज उभरी। उसने अपनी आवाज को बारोब बनाने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऐसा कोई तासुर पैदा करने में कामयाब नहीं हो सका। मैंने सख्त मगर गैर गुस्ताखाना लहजे में कहा, सरकार, ये तफ्तीश का काम आप हमारे लिए ही रहने दें। आप हमें वो बताएं जो हमने पूछा है। उसे मेरा अंदाज नागवार लगा, मगर उसके इजहार की बजाय उसने रूखे लहजे में कहा, हाँ, ये तावीज मेरे ही हाथ का लिखा है। तुफैल अहमद ने अपनी मुतवक्के सास को राम करने के लिए बनवाया था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुफैल अहमद अब इस दुनिया में नहीं, शहबाज खान ने कहा। इस काम का यही नतीजा निकलना था। क्या मतलब? मैंने चौंक कर सुरमचू को देखा। आप कौन से काम की बात कर रहे हैं? वो मुदब्बराना अंदाज में गोया हुआ। थानेदार साहब, एक चीज को दो आदमी खींच रहे हो तो जानते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं इसकी बात को कोई वाज़ेह माने नहीं पहना सका था, इसलिए खामोश ही रहा। उसने खुद ही अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, बड़ा भयानक नतीजा निकलता है मलिक साहब। या तो वो चीज ही टूट जाती है, या फिर अपने खींचने वालों में से किसी एक की तबाही का सबब बन जाती है। बाज औकात तो दोनों को ही तबाह बर्बाद कर देती है। क़िबला, अल्फाज जरा आसान और काबिल फहम इस्तेमाल करें, शहबाज खान ने कहा। इशारों किनायों की बजाय साफ और सीधी बात करें। वो आंखें बंद करके मुराकबे में डूब गया। कुछ देर के बाद ठहर ठहर कर बोलने लगा, साफ और सीधी, बल्कि खरी बात यह है कि तुफैल अहमद सलमा से शादी करना चाहता था। सलमा राजी थी, मगर उसकी मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तुफैल ने अपनी होने वाली सास का दिल पिघलाने के लिए मुझसे तावीज लिया। दूसरी जानिब सलमा की मां अपनी बेटी की शादी अपने बहन के बेटे मूसा खान से करना चाहती थी, लेकिन सलमा मूसा खान से शदीद नफरत करती थी और इस बात से मूसा खान भी बखूबी आगाह था। उसने सलमा का दिल अपनी जानिब माइल करने के लिए मुझसे ही तावीज बनवाया था। हमारा तो काम ही खिदमत खल्क करना है, हम किसी को मायूस तो नहीं कर सकते ना, अलबत्ता ऊंच नीच जरूर दिखा देते हैं। मूसा खान मेरे पास तावीज लेने पहले और तुफैल अहमद बाद में आया था। मैंने दोनों तलबगारों से कहा था कि इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल देंगे, दोनों में से किसी की नहीं होगी, बल्कि बहुत खून खराबा होगा। वो दोनों बुरी तरह पछताएंगे, मगर उन पर तो इश्क का भूत सवार था। मूसा खान हर कीमत पर सलमा को हासिल करना चाहता था और सलमा सिर्फ और सिर्फ तुफैल अहमद को हासिल होना चाहती थी। हमने तो दोनों को खुलूस नियत से तावीज बनाकर दिए थे। वो नहीं माने तो उसमें तावीजों का क्या कसूर, कलाम इलाही तो अपना असर करेगा ही ना। अपनी तकरीर दिल पजीर खत्म करके सुरमचू ने आंखें खोल दी। मैंने पूछा,
آپ کے خیال میں تعویذوں نے اپنا اثر دکھایا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس کے زوم آنی جواب کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بڑی سرعت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی شہباز بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، میں نے مصنوعی تشکر کے جذبات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ موسیٰ خان کا گھر کدھر ہے؟ سب نیڑے نیڑے ہی ہیں، وہ بولا۔ طفیل احمد اور سفینہ بیگم کا گھر آگے پیچھے ہے۔ سرنگچو کے جواب میں مجھے پوری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں شہباز خان کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ باہر آ کر میں نے شہباز خان سے کہا، اس کالے کوے کے تعویذ نے تو کیا ہی اثر کیا ہوگا، مگر لگتا ہے موسیٰ خان نے کوئی کام ضرور دکھایا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، وہ عظمت باجوہ کا گھر بھی تو اسی گلی میں ہے۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شہباز خان بولا، تو پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ ادھر تو جانا ہی ہے شہباز خان، میں نے کہا، لیکن پہلے ذرا تھانے سے ہو لیں۔ پھر ہم تیزی سے تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم موسیٰ خان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے ساتھ اس وقت شہباز خان کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے اور ہم سب سرکاری وردی میں تھے۔ موسیٰ خان کا گھر عظمت باجوہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ موسیٰ خان کے گھر کی پشت طفیل کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے عظمت باجوہ کے گھر کے سامنے اینٹوں کے چٹے دیکھ لیے تھے، وہ سب RC مارک کی اینٹیں تھیں اور بالکل کوری۔ شہباز خان نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ 40-42 سال کی ایک صحت مند عورت دروازے میں نمودار ہوئی، پھر اپنے سامنے وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہائے، میں مر گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے کہا، بی بی، سفینہ بیگم تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پتر موسیٰ کدھر ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے طفیل احمد کو قتل کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ آپ کو مغالطہ لگا ہے تھانے دار صاحب، میرا پتر ایسا نہیں ہے۔ سب ماؤں کا اپنے بیٹوں کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنے بیٹے کو باہر نکالو، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے وہ بولی۔ دکان پر ہوتا ہے وہ اس وقت، ادھر مین بازار میں اس کی تمباکو کی دکان ہے۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس میں ہوں، سفینہ بیگم نے بتایا۔ ہم ماں بیٹے کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے ASI شہباز خان کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ مین بازار کی طرف روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ بالفور موسیٰ خان کو گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ پھر میں نے سفینہ بیگم سے کہا، ابھی تمہارا وہ بھلے مانس پتر گرفتار ہو کر یہاں آ جاتا ہے، جب تک ہم گھر کی تلاشی لیں گے۔ اس نے گھر میں ہمارے داخلے پر تھوڑا پسو پیش کیا، مگر میں نے ایک زبردست دبکا مار کر اسے سیدھا کر لیا۔ بی بی، زیادہ اڑی نہ کر، ورنہ میں تجھے بھی باندھ کر تھانے لے جاؤں گا اور بیٹے کے ساتھ ساتھ تجھے بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں آ گئی اور اندر جانے کے لیے اس نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 5 مرلے پر بنا ہوا ایک اوسط درجے کا مکان تھا۔ اس میں پیچھے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا، اس کے بعد صحن میں ایک جانب باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ ایک بانس کی سیڑھی باورچی خانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس گھر میں موسیٰ خان اور اس کی ماں سفینہ بیگم اکیلے رہتے تھے۔ موسیٰ خان کے باپ فرید خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفینہ بیگم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد موسیٰ خان نے وین بازار والی دکان سنبھالی تھی۔ وہ جدی پشتی تمباکو کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح پورے گھر کی تلاشی لی، مگر کوئی قابل گرفت چیز برآمد نہ ہوئی۔ پھر میں بانس کی سیڑھی کے ذریعے باورچی خانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ باورچی خانے کی چھت پچھلے کمروں کی بنسبت خاصی نیچی تھی اور باورچی خانے کی چھت پر کمروں کی چھت پر جانے کے لیے وہاں ایک اور چھوٹی سیڑھی موجود تھی۔ اس کے صرف 3 قدمچے تھے۔ میں اس ننھی منھی سیڑھی کے ذریعے کمروں کی چھت پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مجھ پر واضح ہوا کہ سفینہ بیگم کے گھر کی چھت طفیل کے مکان سے تقریباً 1 فٹ نیچے تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس چھوٹی سیڑھی کو چھت سے مشرقی کونے میں لگایا، پھر اس پر چڑھ کر پردے کی دوسری جانب جھانکا۔ یہ وہ کونا تھا جہاں سفینہ بیگم کے گھر کی چھت کے پردے کی مشرقی اور شمالی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت اہم اور چونکا دینے والا تھا۔
یہ طفیل کی چھت کا وہی کونا تھا جہاں اسے قتل کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ طفیل وقوع کے روز جب سلمیٰ کا انتظار کر رہا تھا تو یہاں سے بآسانی اس پر وار کیا جا سکتا تھا، اور وہ وار یقیناً موسیٰ خان نے کیا ہوگا۔ اس کے پاس طفیل کو قتل کرنے کا ایک مضبوط جواز موجود تھا۔ وہ سلمیٰ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر طفیل اس کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کانٹے کو چننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے وہ سرمچو کا تعویذ ہو یا اینٹ سے وار کرنے کی کارروائی۔ گلی میں شور کی آواز سن کر میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ شہباز خان موسیٰ خان کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ موسیٰ کی حالت سے لگتا تھا کہ یہاں تک آتے آتے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع بھی کی گئی۔ موسیٰ خان پستہ قد اور خاصا ڈیل ڈول والا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس وقت خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ شہباز خان نے اسے ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے یہ، ہمیں دیکھتے ہی دکان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ کیوں ہے تلونڈی موسیٰ خان؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ اپنے ماں کے یار کو کیوں قتل کیا تم نے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ شہباز خان نے ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے خون خوار لہجے میں پوچھا، اوئے ہوتے دے کھر، ہمیں دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی تم نے؟ میں نے کہا، موسیٰ خان، ہمیں سب پتا چل چکا ہے۔ تمہارے پیر سرمچو نے بھی ہمیں تمہارے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے، اور میں نے خود اس جگہ کا معائنہ بھی کر لیا ہے جہاں گھات لگا کر تم نے اپنے رقیب کا شکار کیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ ہمیں اقرار کرانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب۔ شہباز خان نے اس کی کمر پر ایک دھموکا برسایا۔ اسے تھانے لے کر چلیں، میں خود اس کی زبان کھلواؤں گا۔ اس گور بجو کا فارمولا ہے میرے پاس۔ سفینہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کے بیٹے کو بے قصور تسلیم کر لیں، مگر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس دوران میں پورے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ پولیس نے طفیل احمد کے قتل کے الزام میں موسیٰ خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارے آس پاس اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں مقتول طفیل احمد کا باپ کبیر علی اور بھائی حبیب احمد بھی تھا۔ کبیر علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، موسیٰ نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ او بھولے بادشاہ، مجرم اتنی آسانی سے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے انہیں تھانے میں مہمان رکھنا پڑتا ہے۔ حوالات کی روح پرور ہوا کھانے کے بعد ہی وہ کچھ اگلنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا جیسا جی چاہے تفتیش کریں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کا خون میری گردن پر آئے، اسی لیے میں نے کسی پر اپنے شک کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تم فکر نہ کرو کبیر علی، میں نے اس سیدھے سادے شخص کی سادگی پر دل میں ہنستے ہوئے بظاہر تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہم بے گناہ اور قصوروار کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، تمہاری گردن پر کسی کا خون نہیں آئے گا۔ پھر ہم موسیٰ خان کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ موسیٰ خان کے سلسلے میں مجھے عدالتی ریمانڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ حوالات میں گزاری ہوئی ایک ہی رات نے اس کا مزاج ٹھکانے لگا دیا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا جو پولیس کی روایتی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتا رہا تھا۔ معمولی درگت کے بعد ہی وہ لائن پر آ گیا تھا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ اس نے اپنا جو بیان لکھوایا اس کا خلاصہ کچھ یہ تھا، وہ دل و جان سے سلمیٰ پر عاشق تھا، مگر سلمیٰ کی نگاہیں کسی اور ہی صورت پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ سلمیٰ اور طفیل چھپ چھپ کر راتوں میں چھت پر ملتے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ انہیں اپنی آنکھوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان سب کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، اس لیے ایک دوسرے پر نظر رکھنا ان کے لیے خاصا آسان ثابت ہوتا تھا۔ موسیٰ خان نے اپنی پستہ قامتی اور نیچی چھت کی مشکل کو چھوٹی سیڑھی سے حل کر لیا تھا۔ وقوع کے روز بھی اس نے سیڑھی پر چڑھ کر طفیل احمد کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ اگرچہ موسیٰ کی ماں سفینہ بیگم نے اس کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ بہن کی بیٹی کو اپنے گھر ضرور لائے گی، حسینہ بیگم بھی اس رشتے پر کمر بستہ تھی۔ گھر کے کسی فرد نے اس راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی تھی، مگر سلمیٰ جس سے موسیٰ کی شادی ہونا تھی وہی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دو بار موسیٰ نے موقع پا کر سلمیٰ کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کرنا چاہا تو اس نے موسیٰ کو بری طرح جھڑک دیا، بلکہ یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ سلمیٰ نے موسیٰ کی بے عزتی کر دی تھی۔ مایوس و نامراد موسیٰ نے دل برداشتہ ہو کر سرمے والی سرکار کے آستانے کا رخ کیا اور سندل سے سندل محبوب آپ کے قدموں میں والا تعویذ لے آیا۔
لیکن خاصا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جب تعویذ کی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو ایک رات اس نے حتمی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 8 تاریخ کی صبح ہونے سے قبل ہی اس نے اپنے رقیب سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ میں نے چالان تیار کر کے دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ سرمچو پیر کی ایک بات جزوی طور پر سچ ثابت ہوئی، سلمہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملی۔ ایک نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے، دوسرے کی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے۔ محبت اور جنگ میں اگر کامیابی ہو جائے تو انسان سرشار اور مالا مال ہو جاتا ہے، ناکامی کی صورت میں تباہی اور ہلاکت خیزی ہی حصے میں آتی ہے، چاہے وہ تباہی کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو۔ طفیل احمد اپنے رقیب کی نفرت کا نشانہ بنا اور انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا۔ موسیٰ خان کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ سلمہ نے تاحیات شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ پوری زندگی محبوب کی یادوں کے سہارے بسر کرنا چاہتی تھی۔ اگر محبت کرنا واقعی جرم نہیں ہے تو اللہ جانے سلمہ کو کس جرم بے گناہی کی سزا ملی۔ اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلطان کو میں نے اسی روز چھوڑ دیا تھا۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔